देखिए 2 चीज़ें इसमें हैं। एक है कि हिंदुस्तान ने जो इक़दामात 5 अगस्त 2019 को किए, दो कि कश्मीर उससे पहले भी हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े में था। लेकिन 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने कश्मीर की वो नाम नहाद ख़ुसूसी हैसियत जो थी, जो खोखली ही थी, उसमें जो 94 सब्जेक्ट्स थे आउट ऑफ 97, उस पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पहले से ही कानून साज़ी करती थी। सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिस पर वो कानून साज़ी नहीं करती थी। कुछ ऐसे कानून थे जिन पर सिर्फ़ जो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में थे, हिंदुस्तान के आईन में उनकी नज़ीर नहीं थी, न वो उस पर कानून साज़ी करते थे। लेकिन 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने तमाम तर अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके उसको बढ़ाकर कश्मीर में कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम हुआ, तो उन्होंने एक आईनी वार भी कश्मीर में किया। और ये आईनी वार ये था कि उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया और उसके ज़रिए से कश्मीर के अंदर जो बहुत सारी मैनिपुलेशंस करने की शुरू की। और उसमें से एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी आबादी के तनासब की, और उसके बाद उसके अंदर बहुत और सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने करने की कोशिशें की, जो वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है क्या कश्मीर की मोमेंट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि कश्मीरी मज़ीद एग्रेसिव हो गए, कश्मीरी मज़ीद एलिनेट हो गए हिंदुस्तान से। कश्मीरी भी जो हिंदुस्तान के साथ इन कोलैबोरेशन किसी न किसी जगह करते थे और उनके साथ थे, उनको भी उन्होंने जेलों में डाल दिया और उन्हें भी ये एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान कोई महफूज जगह नहीं है। इस तरह से कश्मीर में मैं ये कहूँगा कि रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है या जो उसका रूम है वो बढ़ गया, वो कम नहीं हुआ। कैनवास रेजिस्टेंस का बढ़ गया और कश्मीरी नौजवानों ने अपने अज़म, हौसले और वलवले से पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को पहुंचाया। तो तभी आपने देखा होगा कि 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आया, जिस तरह से बड़े अखबारात ने, मीडिया हाउसेस ने कश्मीर को रिपोर्ट किया, और बजाय कि कश्मीर के अंदर काम डाउन था, कश्मीर के अंदर कम्युनिकेशन ब्लॉकेट था, कोई चीज़ बाहर नहीं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के नौजवानों ने वो इमेजेस, वो ख़बरें, वो सारी चीज़ें दुनिया में पहुंचाई, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस ने उनको बड़े इनामात से भी नवाजा कुछ लोगों को। देखिए उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली तो ये है कि जो इस वक्त आलमी जो ताकतें हैं, जो आलमी निज़ाम है, वो अपने मफादात और इक़्तिसादी मफादात और स्ट्रेटजिकल मफादात के ताबे हो गया है। इंसानी इक़दार या अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर सिर्फ़ नाम की एक चीज़ रह गई है। यही वजह हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे तनाज़ात और जन्म ले रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों की जो दोहरा मयार है उसकी वजह से। तो हालांकि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो गई, दुनिया के अंदर आ गई और दुनिया के लीडरों ने बयानात भी दिए, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन भी हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर या सेक्रेटरी जनरल के बयानात आए, UN स्पेशल रैपरटर्स के, उस पर कम्युनिकेशन हिंदुस्तान को गई। लेकिन जो हुकूमतें हैं, बैनुल अक़वामी हुकूमतें जो दुनिया के आर्डर को चलाती हैं, सलामती कौंसिल 2 दफ़ा मिली, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा इक़दाम उनकी तरफ से नहीं आया जिससे हिंदुस्तान का हाथ रोका जाता। हिंदुस्तान का हाथ रोकने के लिए कोई इक़दामात उन्होंने नहीं किए। उसकी वजूहत ये हैं कि आप देखें, चाइना एक एमर्जिंग पावर है, तो अमेरिका और दूसरी मगरबी ताकतें हिंदुस्तान को चाइना के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश करती हैं ताकि वो एक इस खित्ते में उनका बगल बच्चा हिंदुस्तान बने, ताकि चाइना का असर नफूस इस खिते में न रहे, दुनिया की सियासत में न रहे। और अब उनके अपने इक़्तिसादी मफादात है, सारी चीज़ें। अब उसी के नतीजे में आपने देखा हिंदुस्तान ने कोशिश की कि चाइना के साथ भी एक पंगा लेने की, गो कि वहाँ से उसको मुँह की खानी पड़ी। वहाँ उस पर वो बिल्कुल खामोश रहे कि चाइना ने किसी इलाके पर कब्ज़ा भी किया है, वो आगे बढ़े हैं। उस पर तो हिंदुस्तान की सरकार बिल्कुल खामोश है, उनके साथ मुज़ाकरात बाकी चीज़ें करती है, उनके मिन्नतें तरले करती है। लेकिन हिंदुस्तान का रवैया जो बेलगाम रवैया रहा इस वजह से, क्योंकि कुछ मगरबी ताकतों की पुश्त पनाही उसको हासिल है। एक तो वजह चाइना है, दूसरी वजह है कि इक़्तिसादी अपने जो मफादात जो उनके ताबे तमाम आलमी निज़ाम को रखा हुआ है, जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ या इंसानी इक़दार या अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का चार्टर या बज़ात ख़ुद
اقوام متحدہ کا چارٹر ان کے لیے کوئی معنی اس وقت نہیں رکھ رہا ہے، اس پر صرف بات چیت ہی ہوتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہندوستان کو نریندر مودی کی یہ جو پالیسیاں ایک حوالے سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں، اس حوالے سے کہ ہندوستان اس سے پہلے دنیا میں اپنے آپ کو انکریڈیبل انڈیا کے طور پر بیچتا تھا، انکریڈیبل انڈیا، شائننگ انڈیا کے طور پر۔ اب دنیا میں لکھا جاتا ہے انٹالرنٹ انڈیا، ریسسٹ انڈیا۔ یہ دو چیزیں نریندر مودی کی ان پالیسیز نے ہندوستان کو دے دی۔ آپ دیکھیں خطے کے ممالک میں پہلے نیپال کے ساتھ وہاں پر دست درازی شروع کی، نیپال نے ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی حکومت کے خلاف قرارداد پاس کی اور انہوں نے بیانات دیے کہ ہندوستان کو ہم اپنی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں۔ بھوٹان کے ساتھ پہلے سے ہی، اب بنگلہ دیش کے ساتھ، سری لنکا میں تو پہلے ہی ان کی ایک انفلٹریشن تھی، پاکستان کے ساتھ مخاصمت۔ لائن آف کنٹرول کی اب جب بات کرتی ہیں تو بنیادی طور پر جب مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کے جو جرائم ہیں، جو انسانی حقوق کا جو گراف ہے، جب دنیا اس پر بات کرتی ہے تو ہندوستانی افواج لائن آف کنٹرول کو ٹارگٹ بناتی ہے، یہاں پر فائرنگ کر کے توجہ ہٹاتی ہے دنیا کی، یہ کہہ کر کہ ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ان 5 اگست کے واقعات کے بعد دنیا میں اور ہندوستان کے خود اپنے مبصرین نے یہ لکھا کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، اور بی جے پی کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے، آر ایس ایس کی ان پالیسیوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنا ایک نعرہ رکھا ہے کہ ایک ملک، ایک زبان، ایک جو ہے اس کا جھنڈا، یہ سارے اس خطے میں جو ہندو راشٹر کا جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے تحت انہوں نے ہندوستان کی اقلیتوں کے خلاف جو قوانین لائے، سی سی اے تھا یا این آر سی تھا، ہندوستان میں لاگو کیا، اس سے ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، اب ہندوستان کے وہ مسلمان جنہوں نے 1947 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے رہیں گے، سیکولر انڈیا کے ساتھ رہیں گے، انہیں بھی آج قائد اعظم علی محمد جناح علیہ الرحمہ کی بات یاد آتی ہے کہ یہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے سیف نہیں ہے۔ آج وہ وہاں پر اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ وہ سیف نہیں ہے۔ اسی طرح دلتس کے ساتھ ساری چیز، اس سے ہندوستان اس خطے کے ممالک میں ایک تو الگ تھلگ ہو کے رہ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس خطے کے اندر ایک تو ریڈیکلائزیشن، جو ہندو ریڈیکلائزیشن جو ہو رہی ہے، وہ اس خطے کے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اب پھیل رہی ہے۔ اب کیلیفورنیا، امریکہ جیسی ریاست میں، وہاں پر بھی پچھلے دنوں 2 ہندوستانیوں کو اسی سپر ریسسٹ جو ہندو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مقدمات درج ہوئی، کیونکہ ایوری ویئر دے ٹریٹ دیم سیلوز ایز سپیریئرز۔ لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر اب ایک ہندوتا کا جو کلچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ صرف خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی آبادی ہے، ہندوؤں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور جب اس کو اسٹیٹ کی سپانسرشپ ہو، حکومت ہو ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو سپر ریسسٹ کہتے ہوں، جو کہتے ہیں نہیں ہماری زبان چلے گی، ہمارا کہا چلے گا، مودی ہو، امت شاہ ہو، یوگی ہو، ڈوول ہو، راجناتھ سنگھ ہو، ایسے لوگ جب حکومت کر رہے ہوں تو یہی پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے کہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اب دنیا کے اندر یہ لکھا جاتا ہے اٹ از ناٹ انکریڈیبل انڈیا، اٹ از انٹالرنٹ انڈیا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت ایپی سینٹر بن رہا ہے اس خطے میں کورونا کا۔ پہلے سے ایک لاک ڈاؤن تو وہاں تھا، لوگوں کے لیے زندگی اجیرن پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ ایک تو ایپی سینٹر کرونا کا بن گیا، اس کی وجہ ہے کہ بنیادی سہولیات کا فقدان اور میڈیکل فیسلٹیز کا نہ پہنچنا، اور لوگوں کو ہسپتالوں کی طرف جانے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک ملٹرائزیشن ہر طرف سے ہے، ایجنسیاں ہر طرف سے ہیں، اور ہر دباؤ انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر ایک گھٹن اب لوگ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ایکسپریس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، فریڈم ایکسپریشن ٹوٹل چوک۔ اب اسی میں دیکھیں آپ کشمیر کے اندر اب سیوسائڈ ریٹ بڑھ رہی ہے، کشمیر کے اندر ٹروما کے ریٹ بڑھ رہی ہے۔ جو نئے رپورٹس آ گئے ہیں کہ نوجوان بچے ہارٹ اٹیک سے آئے روز جو ہوتی ہیں وہاں پر ہلاکتیں، کہ ہارٹ اٹیک ہوا لوگوں کو اور مر گئے نوجوان بچے، وہ ساری وجہ ہے کہ ٹراما وہاں بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ ہندوستان نے ایک نئی میڈیا پالیسی لائی، اس میڈیا پالیسی میں کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی شخص کو کوئی بھی چیز تحریک آزادی کشمیر کے متعلق رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ وہ رپورٹ کرتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ہیں، آپ کے خلاف UPA کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔
آپ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز پوسٹ نہیں کر سکتے ہیں جس کو ہندوستان سمجھے کہ انٹرنیشنل ہے اور آپ کو اندر کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے انہوں نے ایک نئی تعلیمی پالیسی اس میں لائی، جو ہم کہتے تھے ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں، ایک نئی تعلیمی پالیسی انہوں نے لائی جس میں کشمیر کی ہسٹری کو ریرائٹ کیا جا رہا ہے. کشمیر کے جو اردو کی جو آفیشیل لینگویج تھی اس کو تبدیل کر کے ہندی آفیشیل لینگویج بنائی جائے گی، اور ہندی گرمکھی فونٹ میں لکھا جائے گا. آپ فارسی فونٹ اس عربک فونٹ میں نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی ہسٹری کو ریرائٹ، ٹیکسٹ بک کو ریرائٹ کیا جا رہا ہے ٹو سرو دا پرپز آف RSS اور BJP، تاکہ کشمیر کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپنی تحریک کے بارے میں آگاہی نہ، کہ اپنے پاسٹ کے بارے میں ان کو پتہ نہ ہو. وہ اس طرح سے انڈاکٹرینیشن ہندوستان کر رہا ہے، جس طرح پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیری نوجوانوں کی ڈیریلیکائزیشن کے لیے کنسنٹریشن کیمپس بنائیں گے. تو اس سلسلے کا کام انہوں نے شروع کیا ہے. اس وجہ سے کشمیر کے اندر ٹراما بڑھ رہا ہے. ساری چیزیں، میں کووڈ-19 میں نے پہلے ہی کہا کہ ایپی سینٹر بنا ہوا وہاں پر، اور اس ایک سال کے اندر 500 سے زائد لوگ جو ہیں جو مختلف وارداتوں میں ہندوستانی افواج نے جن کو شہید کیا، جس میں سے بہت ساری زیر حراست ہلاکتیں. اور کل کا ہی واقعہ ہے کہ پلوامہ کے اندر 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، پلوامہ کے اندر ایک IAS ایسپیرنٹ جو اپنے آپ کو اب بہت بڑا افسر بنانے کی کوشش میں تھا، پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے پوزیشن ہولڈر تھا. اس کی جو تصاویر کل آئی ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہندوستانی افواج نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا ڈیموکریسی ریٹن آن دا باڈیز آف کشمیری یوتھ ان انڈین اسکرپٹ. تو وہ طریقہ اس میں تھا. اور اس طرح آپ نے دیکھا، وہ ایک امیج دیکھی کہ کس طرح سے ایک 65 سالہ دادا جو اس کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے 3 سالہ جو کیا تھا اس کے اوپر بٹھایا گیا اور ایک تصویر لی گئی. پھر اس کو گود میں اٹھا کر ہندوستانی آرمی نے دنیا کو کہا کہ ہم نے اس کو ریسکیو کیا، جبکہ اس کو ہیومن شیلڈ استعمال کیا گیا اس دادے کو، اور اس کو شہید کیا گیا. ہندوستانی فوج کوئی بھی اقدام، جبکہ دنیا کووڈ-19 کے ساتھ لڑ رہی تھی تو ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ لڑ رہا تھا. اس گارم میں اس نے کشمیر میں جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ کر گیا، کیونکہ دنیا کی پوری توجہ لگی تھی کووڈ-19 کی طرف. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ اس تمام تر انٹرنیٹ بلاکیج جی کام ڈاؤن تھا، اور پھر سینسرشپ ایک قسم کی پوری لگی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی کوریج کشمیر کو دی اس سلسلے میں، کشمیر میں ہونے والے مظالم کی. ہندوستان کی جو خواہشات ہے اس کے برعکس یہ سب کچھ ہوا. ہندوستان یہ کبھی سوچتا نہیں تھا کہ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں ہندوستان کے خلاف کشمیر کے بارے میں اداریے لکھے جائیں گے. وہ اداریے لکھے گئے، وہ ساری چیزیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ UN اسپیشل رپورٹرس نے 4 کمیونیکیشنز اس درمیان میں پبلک کی، جس میں یہ کہا گیا کہ انٹرنیٹ بلاکیٹ کشمیر کے اندر جو ہے یہ ایک کولیکٹیو پنشمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلزم ہے، جرنلزم ہیز بیکم اے کرائم ان کشمیر. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 4 جرنلسٹس کے خلاف پہلے ہی FIR درج کیے گئے، کیونکہ انہوں نے کچھ رپورٹنگ سوشل میڈیا پر کی تھی، یا اپنے پیرنٹ جو آرگنائزیشن جن کے ساتھ وہ کام ان کے لیے رپورٹنگ کی تھی، اور ان کے خلاف FIR درج کیے گئے. اور اس طرح اخبار مالکان اور جرنلسٹس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ سکرپٹ سارا جو ہے جو لکھا جائے گا وہ پہلے سکروٹنائز ہوگا. اگر کسی جگہ کوئی سکرپٹ دیکھا گیا کہ ہندوستان کے خلاف، اس کی آرمی کے خلاف، اس کی ایجنسیوں کے خلاف ہے، تو اس اخبار کے ایڈورٹیزمنٹ روکے جائیں گے، وہ اخبار بند کر دیا جائے کہ حکومت کوئی بھی اقدام اس کے لیے لے سکتی ہے. ڈرکونیل سسٹم، پورے سسٹم میں جو پہلے ایک تھا آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، اب UPA اور ایسے تمام جو ڈرکونیل لاز ہیں وہ انیکٹ ہیں وہاں پر. جس سے میں جو کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے اندر کہ تحریک آزادی کے لیے نوجوانوں کا جوش جذبہ وہ بڑھ رہا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ ساتھ ساتھ کشمیر کے چونکہ زندہ لوگ ہیں جن کو روزی بھی کمانی ہے، باہر اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرنا ہے ساری چیزیں، تو اس وجہ سے ٹراما کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے.